मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ इज्तिमा के लिए मैंने सरनामे कलाम में सूरह नहल की एक आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया। सूरह नहल कुरान मजीद का 16वां सूरा है और वो आयत जिसकी तिलावत का शरफ हासिल किया गया उसका निशान 89 है। इस आयत मुबारका में परवरदिगार आलम ने पैगंबर अकरम को मुखातब किया और मुखातब करने के बाद दो मुस्तकिल बिज़ात बातें इरशाद फरमाई। व यौम नबअसु फी कुल्ले उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम, क़यामत के दिन हम सारी कौमों पर उनके नबियों को गवाह बना के लाएंगे। व यौम नबअसु फी कुल्ले उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम, सारी दुनिया में जितनी भी कौमें पाई जाती हैं उन सब पर हम गवाह लाएंगे। वज्जना बिका शहीदन अला हाउलाए, और हबीब उसी क़यामत के मैदान में उन नबियों पर तुझे गवाह बना के लाएंगे। हर नबी अपनी कौम का गवाह, मेरा नबी सारे नबियों का गवाह। व यौमा नबअसु फी कुल्ले उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम वजअना बिका शहीदन अला हाउलाए व नज़्ज़लना अलैकल किताबा। और हबीब हमने इस किताब, अब तक साहिब किताब का जिक्र था और अब किताब का तज़किरा। हबीब हमने इस किताब को तेरे ऊपर उतारा। नज़्ज़लना अलैकल किताब, हबीब हमने इस किताब को तेरे ऊपर नाजिल किया। तिबयानन लिकुल्लि शै, इस किताब में हर शय का खुला बयान है। तिबयानन लिकुल्लि शै, इस किताब में हर शय का खुला बयान है। वहुदन, यह किताब हिदायत है। व रहमतन, यह किताब रहमत है। व बुशरा, और यह किताब खुशखबरी है। लिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के लिए यह किताब हिदायत भी है, रहमत भी है, खुशखबरी भी है। और इस किताब में हर शय का इल्म हमने रख दिया। और हबीब हमने इस किताब को तेरे ऊपर नाजिल किया। हमने इस किताब को तेरे ऊपर नाजिल किया। परवरदिगार, सुन लिया हमने कि तूने इस किताब को अपने हबीब पे नाजिल किया। मालिक कब नाजिल किया? कहा कुरान पढ़ो, शहरो रमजान लजी उनज़िला फ़ीहिल कुरान नज़ला फ़ीहिर रूहुल अमीनो अला क़ल्बिक, नज़ला फ़ीहिर रूहुल अमीनो अला क़ल्बिक। हबीब हमने इस कुरान को जिब्रील के जरिए तेरे दिल पे उतारा, कानों पे नहीं, आंखों पे नहीं, दिमाग पे नहीं। कुरान उतरा मेरे मोहम्मद के दिल पर, कुरान उतरा मेरे मोहम्मद के दिल पर। तो अब परवरदिगार एक सवाल का जवाब और दे दे, तेरे कुरान की कुव्वत क्या है? कहा जाओ सूरह हशर में पढ़ो, 59वां सूरा है कुरान का। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरायतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशयतिल्लाह। तवज्जो रहे, पहाड़ इस्तिक़लाल की अलामत है, पहाड़ सिबात कदम की अलामत है। पहाड़ अपनी जगह नहीं छोड़ता। हम मुहावरे में कहते हैं फलां शख्स अपनी राय में पहाड़ है, हटता नहीं है। तो पहाड़ न ज़लज़लों का नोटिस ले, न आंधियों का नोटिस ले, न जगह छोड़े, न हिले, न डगमगाए। लेकिन कुरान में ताकत इतनी है कि अगर कुरान पहाड़ पे आ जाए तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे। जिसे इतने मजबूत पहाड़ न रोक सके उसे अबू तालिब का भतीजा अपने दिल पे रोक ले। बात पहुंचाइए ना, मेरा नबी समझ में आ रहा है या नहीं? अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, अब्दुल्लाह का बेटा है, आमिना का बेटा है, अबू तालिब का भतीजा है। एक मर्तबा अब्दुल्लाह और आमिना के बेटे ने बारगाह इलाही में अर्ज की कि परवरदिगार, अगर तेरे बनाए हुए कुरान को
تیرے بنائے ہوئے پہاڑ برداشت نہ کر سکے تو میرے دل کو اپنے قرآن کا رحل بنا دے، بنا دے۔ تو جسے پہاڑ نہ اٹھا سکا اسے محمد کے دل نے اٹھا لیا۔ اب قلب محمد کی طاقت سمجھ میں آئی؟ میں پھر سننا، جسے پہاڑ نہ اٹھا سکا اسے میرے محمد کے دل نے اٹھا لیا۔ تو جس کا دل اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ کمزور نہیں ہو سکتا۔ قرآن کے لیے کہا تبیانا لکل شیء، ہم نے ہر شے کا بیان قرآن میں لکھ دیا۔ اور نبی کے لیے کہا علمک ما لم تکن تعلم، حبیب ہر شے کا علم تجھے دے دیا۔ تو ہر شے کا بیان قرآن میں، ہر شے کا علم محمد میں۔ قرآن اور محمد برابر ہو گئے یا نہیں؟ قرآن اور محمد برابر ہو گئے۔ کیا صفت ہے نا قرآن کی؟ دوسری صفت خدان، قرآن ہدایت ہے، محمد لتہدی الی صراط مستقیم، تو ہدایت کرنے والا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ سارا بیان قرآن میں، سارا علم محمد میں، قرآن ہدایت، محمد ہدایت کرنے والا۔ دو صفتوں میں برابر ہو گئے نا، رسول اور قرآن دو صفتوں میں برابر ہو گئے۔ تیسری صفت رحمتان، قرآن رحمت ہے اور محمد وما ارسلناک الا رحمتان للعالمین، حبیب ہم نے تجھے عالمین کے لیے رسول رحمت بنایا۔ قرآن رحمت، رسول رحمت، قرآن ہدایت، رسول ہدایت کرنے والا۔ سارے بیان قرآن میں، سارا علم رسول میں۔ تین صفتوں میں رسول برابر ہو گئے نا قرآن کے۔ اب تک چوتھی صفت بشرا للمسلمین، مسلمانوں کے لیے بشارت ہے۔ کیا سورہ احزاب کی آیت بھول گئے جس میں پروردگار نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ حبیب ہم نے تجھے نبی بنایا، تجھے رسول بنایا، تجھے خوشخبری سنانے والا بنایا۔ قرآن خوشخبری، محمد خوشخبری سنانے والا۔ تو چاروں صفتیں جو قرآن کی تھیں وہ میرے نبی میں ہے یا نہیں؟ سامنے آ گئی نا، سامنے آ گئی۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے چیز ایک ہے پہلو دو ہیں۔ یعنی میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ علم الہی جب لفظوں میں ڈھلا تو قرآن کہلایا، اور وہی علم الہی جب پیکر میں ڈھلا تو محمد کہلایا۔ قرآن اور محمد کی تینت میں اتنا اتحاد ہے کہ اگر محمد کتابوں میں ہوتے تو نام قرآن ہوتا، اور اگر قرآن انسانوں میں ہوتا تو نام محمد ہوتا۔ محمد برابر ہے قرآن کے، یعنی اب جو صفت قرآن کی وہ میرے محمد کی۔ قرآن بے عیب، میرا محمد بے عیب، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو میرے سامنے مصنفین بھی تشریف فرما ہے، اور ظاہر ہے کہ اس ملک میں کتنے مصنفین ہوں گے، اس دنیا میں کتنے مصنفین ہوں گے صاحبان کتاب، ٹھیک ہے نا؟ کتاب لکھنے والے، کسی نے 100 لکھ دی، کسی نے 10 لکھی، کسی نے 5 لکھی، کتابوں والے ہیں نا؟ کہو قرآن فلاں کی کتاب جیسا۔ فلاں کتاب جیسا، تو قرآن تو فلاں کتاب جیسا نہ ہو جائے اور محمد تم جیسا ہو جائے، یہ کیسا اسلام ہے؟ اب تک تو بات تھی کہ قرآن اور محمد برابر ہیں، قرآن اور محمد برابر ہیں، لیکن اب میں کیا کروں؟ اگر اللہ اپنے محمد کو اپنے قرآن سے بڑھا لے، دیکھو میں کوئی نئی دلیل نہیں دوں گا،
وہ آیت جو میرے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہے پہلے سے, جسے میں نے ابھی اپنے سننے والوں کی خدمت میں ہدیہ کیا, وہ اسی آیت کو بیدار کر دوں گا. اب تک بات تھی قرآن اور محمد برابر ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اب اگر اللہ اپنے محمد کو قرآن سے بڑھائے تو اس پر نہ میرا اجارہ ہے نہ آپ کا اجارہ ہے. اب میں فرق بتاؤں محمد میں اور قرآن میں. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشری للمسلمین. قرآن رحمت ہے للمسلمین, قرآن رحمت ہے للمسلمین, اور محمد وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. گفتگو کتاب پہ تھی, آیت کا دوسرا جز کتاب سے متعلق ہے, سرنامہ کلام کی آیت, اور آیت کا پہلا جز صاحب کتاب سے متعلق ہے. یوم نبعث فی کل امۃ شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء. قیامت کے دن سارے نبیوں کو ان کی قوموں پہ گواہ بنائیں گے, اور حبیب تجھے ان سارے نبیوں پہ گواہ بنائیں گے. تو جو فاصلہ امت میں اور نبی میں ہے, وہی فاصلہ نبیوں میں اور محمد میں ہے. اس نے کتاب بھیجی, میری مرضی سمجھو. اس نے صاحب کتاب بھیجا, اس کے کردار کو دیکھو, میری مرضی سمجھو. اور ان دونوں کے مجموعے کا نام رکھا دین. دین تنہا قرآن نہیں ہے. دین کردار محمد کے ساتھ مکمل ہوتا ہے, دین گفتار محمد کے ساتھ مکمل ہوتا ہے. کتاب اور صاحب کتاب مل کر دین کو تشکیل دیتے ہیں. اور اب ایک مرتبہ سورہ روم میں آواز دی, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. سنا, اپنے رخ حیات کو متوجہ کرو دین کی طرف. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا, میرا دین سیدھا ہے. حنیف کے معنی سیدھا, جس میں کجی نہ ہو. حنیف کے معنی سیدھا, جس میں کجی نہ ہو, ٹیڑھ نہ ہو. فاقم وجہ کا للدین حنیفا, میرا دین, اللہ کہہ رہا ہے میرا دین حنیف ہے, سیدھا ہے, اس سے قائم رہو. فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم. میرا دین مضبوط ہے, کمزور نہیں ہے. حنیف بھی ہے, قیم بھی ہے. حنیف سیدھا, قیم مضبوط. دیکھ رہے ہو, کتاب میں اپنے دین کا تعارف کرا رہا ہے. دین حنیف ہے, سیدھا, جس میں کجی نہ ہو. کیا سورہ کہف کی پہلی آیت بھول گئے؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب لم یجعل لہ عوجا. حمد اس اللہ کی جس نے قرآن کتاب کو نازل کیا اور اس کتاب میں کوئی کجی نہیں رکھی. دین بھی سیدھا حنیف, کتاب بھی سیدھی حنیف. ٹھیک, دین قیم مضبوط. دو لفظ سن لیے ایک آیت میں, دین کے دو لفظ, حنیف قیم. کیا سورہ بقر کی وہ آیت بھول گئے؟ ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مصطفیٰ بنایا ہے. دین حنیف, دین حنیف, دین قیم, دین مصطفیٰ. مصطفیٰ کے معنی معلوم ہے؟ چنا ہوا. بھائی عجیب نازک مراحل ہیں. سورہ بقر کی آیت تھی, وہ سورہ روم کی آیت تھی, یہ سورہ بقر کی آیت تھی, اور اب سورہ نور 24واں سورہ قرآن مجید کا. پھر سننا, دین حنیف, دین قیم, دین مصطفیٰ. ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین. اور اب سورہ نور 24واں سورہ قرآن کا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم. پوری آیت کا ترجمہ نہیں کروں گا. اگر بقر میں کہا کہ دین مصطفیٰ ہے تو نور میں کہا دین مرتضی ہے. تین مقامات پہ آیت آئی.
سورہ توبہ میں بھی ہے, سورہ فتح میں بھی ہے, والذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق. یہ دین سیدھا ہے, حنیف ہے, قیم ہے, مضبوط ہے, دین چنا ہوا ہے, دین پسندیدہ ہے, دین حق ہے. دیکھ رہے ہو کس شان کے ساتھ اللہ اپنے دین کا قصیدہ پڑھ رہا ہے. اور اب سورہ زمر میں آواز دی, 39واں سورہ قرآن مجید کا, الا للہ الدین الخالص. آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا دین خالص ہے, حنیف ہے, قیم ہے, مصطفیٰ ہے, مرتضی ہے, حق ہے, خالص ہے. ٹھیک ہے نا, دین اللہ کا خالص ہے. اور اب سورہ نیل میں آواز دی, وَلَّهُ الدِّينُ وَاسِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ. اللہ کا دین واسب ہے. یہ لفظ قرآن سے لے کے جاؤ, اللہ کا دین واسب ہے. واو الف صاد بے, واسب مسلسل جائے, واسب جس میں رکاوٹ نہ ہو, واسب جو دائمی ہو, واسب جس میں تسلسل ہو, واسب جس میں دوام ہو, واسب جو کنٹینیوس ہو, جو نہ ٹوٹے نہ بگڑے, اسے کہتے ہیں واسب. تو اللہ کا دین واسب ہے, مسلسل جانے والا ہے. پروردگار نے دین کی صفتیں بیان کر کے دین کا ہادی پہچانوا دیا. دین سیدھا ہے, ہادی سیدھا ہوگا. دین مضبوط ہے, ہادی مضبوط ہوگا. دین مصطفیٰ ہے, ہادی مصطفیٰ کا ماننے والا ہوگا. دین مرتضی ہے, ہادی مرتضی سے محبت کرنے والا ہوگا. دین حق ہے, ہادی باطل کے کیمپ میں نہیں ہوگا. دین خالص ہے, ہادی کے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہوگی. اور اب آخری لفظ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا, اللہ کا دین مسلسل ہے. تو اگر مسلسل ہے تو ہادی بھی مسلسل جائے گا. دروازے بند ہو جائے تو اس کا دروازہ کھلتا ہے. الہی بابک مفتوح للطالبین, پروردگار سرمایہ داروں کے دروازے بند ہو گئے, مالک صاحبان اقتدار بھی سو گئے, فقط ایک تیرا دروازہ ہے جو کھلا ہوا ہے. اچھا, تو تمہارا دیالو سیٹھ, تمہارا دھنوان آدھی رات کو نہیں دے گا, نہیں, ایک مرتبہ مانگ کے دیکھو دے دے گا, نواز دے گا. ٹھیک ہے نا, بار بار مانگو گے چڑ جائے گا. تو تم میں اور اس میں فرق یہی ہے کہ بار بار تم سے مانگا جائے چڑ جاؤ, اور اس سے اگر بار بار نہ مانگا جائے تو چڑ جائے. کتنا رحمان ہے, کتنا رحیم ہے, کیا عجیب شفقتوں والا خدا ہے. ٹھیک ہے نا, کبھی ندامت کے ایک قطرہ اشک پہ راضی ہو گیا, کبھی ایک کلمہ توبہ پہ راضی ہو گیا, کبھی ایک سجدہ بے اختیار پہ راضی ہو گیا. اسے سجدہ کر کے تو دیکھو, وہ تو پکار رہا ہے کہ میں دینے کے لیے تیار ہوں, ہے کوئی لینے والا. بھائی یہی سبب ہے کہ کتاب میں پورا ایک تسلسل ہے. ورق الٹتے جاؤ اور دیکھتے جاؤ کہ انبیاء نے کس کس طریقے سے اپنے اللہ سے دعائیں مانگی ہیں, کس کس طریقے سے اپنے اللہ سے مانگا ہے. آدم نے آواز دی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پروردگار ہم سے غلطی ہو گئی, مغفرت کر دے, رحم کر دے. اگر تو نے مغفرت نہ کی ہم خسارہ اٹھانے والوں میں ہوں گے. آدم نے مانگا. نوح نے آواز دی, رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, پروردگار اس روئے زمین سے ایک ایک کافر کو چن کے ہلاک کر دے. مانگا نوح نے. ابراہیم نے مانگا, رب ارنی کیف تحیی الموتی, پروردگار دکھلا دے مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. زکریا نے دعا مانگی, رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑنا اور تو بہترین وارث ہے.
दुआ मांग रहे हैं, अंबिया मांग रहे हैं, अंबिया मांग रहे हैं। मूसा ने दुआ मांगी, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली हारून अख़ी। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। परवरदिगार मेरी ज़बान की गुत्थियों को खोल दे, लोग मेरी बात को समझ सके। वजअल ली वज़ीरन मिन अहली, परवरदिगार वजअल बना दे, ली मेरे लिए, वज़ीरन एक वज़ीर, मिन अहली मेरे खानदान से। परवरदिगार नाम हारून, रिश्ता मेरा भाई है। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ, ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाए, मालिक आसमान से मायदा नाजिल कर दे। कौन सा नबी है जिसने दुआ न मांगी हो? आदम से ईसा अलैहिस्सलाम तक के कुछ न कुछ अक़वाल तो मैं कुरान मजीद से नकल कर दिए ना। और अब मेरा नबी कौन? रब्बे ज़िदनी इल्मा। नबी नबी दुआ मांगो, परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफा फरमा। कुल रब्ब इग़फिरली वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। कुल नबी दुआ मांगो, परवरदिगार मेरी मग़फ़िरत फरमा, मुझ पर रहम कर, बेहतरीन रहम करने वाला तू है। कुल रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्दीक़ व अख़रिजनी मुख़रज सिद्दीक़ वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। कुल 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 तीन दुआएं मैंने पैगंबर अकरम की नकल की। हबीब दुआ मांगो। अच्छा, सारे अंबिया तो अपनी मर्जी से दुआ मांग रहे थे। सारे अंबिया अपनी ख्वाहिश से, अपनी मर्जी से दुआ मांग रहे थे। और खातमुन नबीयीन, या आखिरी नबी, कौन? हबीब दुआ मांगो, हबीब दुआ मांगो, मैं दूंगा। तो मालिक तू तो आलिमुल गैब है ना, आलिमुल गैब है, जानता है कि तेरे नबी को जरूरत क्या है, दे दे। ये दुआ मंगवाने की जरूरत क्या है? दे 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 दे। ये दुआ मंगवाने की जरूरत क्या है? तो कहा यही तो बताना था कि ये वो हबीब है जो अपनी मर्जी से दुआ तक नहीं मांगता। ये वो मोहम्मद है, ये वो खातमुन नबीयीन है जो अपनी मर्जी से अपने लिए दुआ तक नहीं मांगता। तो क्या दीन को तुम्हारी मर्जी पे छोड़ के जाएगा? अब क़यामत तक दीन में फकत मोहम्मद की मर्जी चलेगी। हलाल मोहम्मदिन हलालुन इला यौमिल क़ियामा और हराम मोहम्मदिन हरामुन इला यौमिल क़ियामा। मोहम्मद ने जो हलाल और हराम मुअय्यन कर दिए वो क़यामत तक जाएंगे। बोल हबीब दुआ मांगो। क्या मांगो? रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्दीक़, परवरदिगार मुझे सच्चाई के साथ दाखिल कर दे। व अख़रिजनी मुख़रज सिद्दीक़, परवरदिगार मुझे सच्चाई के साथ बाहर निकाल दे। मदीने में दाखिले की दुआ, मक्के से निकलने की दुआ, हिजरत की दुआ। वजअल ली मिन लदुनका, और परवरदिगार मेरे लिए बना दे। वजअल बना दे, ली मेरे लिए, मिन लदुनका अपने पास से, सुल्तानन एक ताकतवर, नसीरा मदद करने वाला। आसान कर दूं, मैंने तो लफ्ज तोड़ तोड़ के इसलिए अर्ज किया कि मेरे हर सुनने वाले के ज़हन में आयत का तर्जुमा आ जाए। वजअल बना दे, ली मेरे लिए, मिन लदुनका अपने पास से, सुल्तानन ताकतवर, नसीरा मदद करने वाला। भाई तवज्जो रखिएगा, रसूल ने कहा परवरदिगार मददगार दे दे। रुके रहिए, परवरदिगार, इस मंजिल पे मैं रोक रहा हूं अपने सारे सुनने वालों को, रुके रहिएगा। वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, परवरदिगार मददगार दे दे, मददगार दे दे।
نبی نے مدد نہیں مانگی، مددگار مانگا ہے۔ وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، پروردگار اپنے پاس سے مددگار دے دے، خود مدد کر دے نہیں، مددگار دے دے تاکہ اس سے میں مدد لے لوں۔ بتلا دیا کہ غیر اللہ سے مدد لینا حکم خدا بھی ہے، سنت محمد بھی ہے۔ وجعلنی من لدنک سلطان النصیرہ، پروردگار نصیر دے، نصیر کے معنی نصرت کرنے والا، نصیر کے معنی مدد کرنے والا، مالک نصیر دے۔ موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ مالک وزیر دے۔ موسیٰ کو وزیر ملے، محمد کو نصیر ملے، لیکن عجیب فرق کے ساتھ پھر واپس چلو سورہ طٰہٰ کی طرف۔ اذهب الى فرعون انه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي وزيرا من اهلي۔ موسیٰ نے کہا مالک میرے خاندان سے وزیر دے، مالک میرے خاندان سے وزیر دے۔ تو موسیٰ کا وزیر آئے خاندان سے، اور محمد نے دعا مانگی واجعل لي من لدنک، مالک اپنے پاس سے دے۔ مالک اپنے پاس سے دے۔ تو موسیٰ کا وزیر موسیٰ کے خاندان سے آئے، محمد کا نصیر اللہ کے پاس سے آئے۔ تو اب دیوار کعبہ پہ نگاہ جمائے رکھنا۔ میرے نبی کو نصیر ملا، میرے نبی کو ہجرت کے وقت کی آیت ہے نا، نصیر مل گیا۔ نہ ملا ہوتا تو بستر پر لیٹتا کون؟ تو اب میرے نبی کے پاس جو نصیر آیا وہ اللہ کے پاس سے آیا۔ عجیب بات ہے کہ گھمسان کی جنگ ہے، احد میں گھمسان کی جنگ ہے، اور ایک مسلمان سپاہی لڑتے لڑتے مشرکوں کے نرغے میں چلا گیا، تلوار ٹوٹ گئی۔ تو کیا عجیب نازک مرحلہ فکر ہے۔ تاریخ اسلام نے اس واقعے کو محفوظ رکھا۔ مسلمان سپاہی ہے، بہادر ہے، شجاع ہے، پشت پر لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی طاقت موجود ہے، لڑتا ہوا قلب لشکر میں گھس گیا مشرکوں کے، اور لڑتے لڑتے اس کی تلوار ٹوٹ گئی۔ آدھی تلوار لیے ہوئے رسول کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ یہ تلوار ٹوٹ گئی۔ رسول ناقے پہ تشریف فرمائے، رسول نے نیچے دیکھا، کھجور کی ایک ٹہنی پڑی تھی، رسول نے اٹھائی، یہ میرا نبی، یہ میرا نبی۔ پر حبیب خدا ختم الانبیاء بآواز بلند نعرہ سلام۔ کہہ دیتے کہ بھائی تمہاری تلوار ٹوٹ گئی، اب تم میدان سے ہٹ جاؤ۔ نہیں، دوست ہے، ناز بھی برداشت کرنا ہے، اس کا ناز بھی برداشت کرنا ہے۔ دیکھا کھجور کی ٹہنی پڑی تھی، اٹھائی، اس سپاہی کے ہاتھ میں دے دی، ٹھیک، کہا جاؤ لڑو۔ وہ کھجور کی ٹہنی تلوار بنی، اور وہ پھر قلب لشکر میں ڈوب گیا۔ اسلام کا سپاہی قلب لشکر میں ڈوب گیا۔ بھائی سننا، خدا کی قسم بہت نازک مرحلہ فکر ہے۔
کچھ ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ مسلمانوں کی فتح شکست میں بدلنے لگی، اور ایسے عالم میں مشرکین نے حملہ کیا میرے نبی پر، اور علی نے رسول کے ناقے کے چاروں طرف پھر کر طواف کر کے رسول کو بچانا شروع کیا۔ لوٹتے لوٹتے علی کی تلوار ٹوٹ گئی۔ ابھی تو کچھ دیر پہلے ٹوٹی تھی تو کھجور کی ٹہنی اٹھا کے دے دی تھی، کونیوں سے خون ٹپک رہا ہے، ٹوٹی ہوئی تلوار میرے علی کے ہاتھ میں ہے۔ کہا یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی، رسول خاموش ہے۔ اب میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں یا رسول اللہ کوئی کھجور کی ٹہنی دے دیجیے۔ کوئی کھجور کی ٹہنی دے دیجیے یا رسول اللہ دے دیجیے۔ اچھا اگر کھجور کی ٹہنی موجود نہ ہو تو آپ تو جو بھی دیں گے وہ تلوار بنے گی، اس لیے کہ آپ کا ارادہ مشیت ہے۔ کچھ بھی دے دیں وہ علی کے ہاتھ میں جا کے تلوار بنے گی، کیونکہ آپ کا ارادہ مشیت الہی ہے۔ ٹھیک یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ وہ رسول جس نے ابھی کھجور کی ٹہنی تلوار بنا کے دے دی تھی وہ چپ ہے، رسول چپ ہے، خاموش ہے۔ علی نے کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، دیکھا رسول خاموش۔ اتنے میں ایک فرشتہ چیختا ہوا آیا، اور وہ چیخ میرے سارے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہے، لا فتح۔ یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، رسول خاموش ہیں۔ جبریل آئے، بآواز بلند یہ کہتے ہوئے آئے لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ لا کر ذوالفقار رسول کو دی کہ یا رسول اللہ اپنے بھائی کو دے دیں۔ ٹھیک، رسول نے ذوالفقار لی، علی کے ہاتھ میں دے دی۔ اب میں سوچتا رہا کہ یہ انتظار کس بات کا کہ ذوالفقار آئے؟ بھائی اٹھائے کھجور کی ٹہنی دے دے علی کے ہاتھ میں۔ کہا نہیں، اپنی طرف سے نہیں دوں گا، اگر سپاہی ادھر سے آیا ہے تو اسلحہ بھی ادھر سے آیا ہے۔ نصیر ہے میرے نبی کی مدد کرنے والا ہے۔ اچھا سنو، یہ کوئی اکیلا کیس نہیں ہے، خاندانی نصیر ہے۔ یہ کوئی ایک لوتا واقعہ نہیں ہے، یہ جو جس کا نام علی ہے نا، خاندانی نصیر ہے، محمد کی نصرت کرنے والا خاندانی ہے۔ یاد نہیں تھا اس کے باپ ابو طالب نے شعر پڑھا تھا اپنے بھتیجے محمد کو مخاطب کر کے، واللہ ہے، جاؤ دیکھو تاریخی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں کہ ابو طالب کا یہ شعر ہے یا نہیں۔ واللہ ہے لن یصلوا الیک بجمعہم، واللہ ہے، خدا کی قسم، یہ مشرکین اگر 100% بھی جمع ہو جائیں، 100% بھی جمع ہو جائیں، لن یصلوا الیک، تو یہ تجھ تک پہنچ نہیں سکتے۔ حتی اوسد فی التراب دفینا، ابھی تو میں زندہ ہوں۔ سن لیا ابو طالب کا شعر، یہ ہے توحید کی قوت، یہ ہے قوت توحید، یہ ہے توحید کی توانائی۔ واللہ ہے، خدا کی قسم کھا کے کہا کہ بھتیجے 100% مشرک بھی اگر جمع ہو جائیں تیرے خلاف، تو جب تک میں زندہ ہوں یہ تجھ تک پہنچ نہیں سکتے۔ حملہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، خاندان ہے نا نصرت کرنے والوں کا۔ نصیر سمجھ میں آ گیا احد کے میدان میں، ابو طالب اس کا باپ، محمد کی حفاظت کرنے والا، حسین اس کا بیٹا۔ کیا خاندان ہے، کیا خاندان ہے۔ 28 رجب کو جب حسین ابن علی مدینے سے رخصت ہوئے ہیں،
تو یہ کہتے ہوئے رخصت ہوئے نا کہ ان کانا دین و محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خدیری. اگر میرے نانا کا دین، اگر دین محمد میرے قتل کے بغیر بچ نہیں سکتا تو تلواروں آؤ مجھے ٹکڑے ٹکڑے. بڑی عجیب رات گزاری ہے حسین نے. 28 رجب کی رات بڑی عجیب رات گزاری. جب طے ہو گیا نا کہ اب مدینہ چھوڑنا ہے تو ابو الفضل العباس کے شانے پہ ہاتھ رکھے کہا بھیا اب شہر رہنے کے قابل نہیں رہا، سامان سفر کی تیاری کرو. ادھر ابو الفضل العباس سامان سفر کی تیاری میں مشغول ہے اور ادھر حسین اپنے بیت الشرف میں آئے، مصلی پر تشریف لائے اور نصف شب تک مصلی پر عبادت میں مشغول رہے. راوی کہتا ہے کہ آدھی رات کو باہر نکلے. پہلے نانا کی قبر مطہر سے گئے، دونوں ہاتھ نانا کی قبر پہ رکھا اور کہا السلام علیک یا جدہ، نانا آپ پر میرا سلام. اور اس کے بعد تاریخ کا وہ مشہور جملہ کہا اللہم ھذا قبر نبی کا وانا ابن بنت نبی کا. پروردگار میرے مالک یہ تیرے نبی کی قبر ہے اور میں تیرے اس نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. قد حضرنی من الامر ما قد علمت. مالک تیرے علم میں ہے کہ میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آ رہا ہے. قد حضرنی من الامر ما قد علمت فاختر لی ما ہوا فی رضا لکا ولرسولک رضا. پروردگار اس پورے عمل میں جو اب میں کرنے والا ہوں مجھ سے وہ کام انجام دلوا جس میں تیری بھی رضا ہو تیرے رسول کی بھی رضا ہو. پالیسی ہے حسین کی. اس ایک جملے میں حسین کے اقدام کربلا کا پورا منصوبہ ہے کہ جو ہوگا وہ رضا الہی کے مطابق ہوگا، وہ رضا محمد کے مطابق ہوگا. یہ کہہ کر حسین نے گریہ شروع کیا. روتے روتے آنکھ لگ گئی. نانا کو خواب میں دیکھا. ایک مرتبہ رسول نے حسین کو گود سے لگایا، سینے سے لگایا، گود میں لیا سینے سے لگایا، جیسے بچوں کو گود میں لیتے نا، گود میں لیا سینے سے لگایا. کہا نانا مجھے اپنے پاس بلا لیجیے. کہا بیٹے اب وہ وقت آ رہا ہے کہ تو میرے پاس آئے گا. رسول کا جملہ سنا خواب میں، آنکھ کھلی، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. خدا حافظ کیا قبر رسول کو خدا حافظ کیا. آئے بھائی کی قبر پر، بھائی کو خدا حافظ کیا. مقتل لکھتا ہے کہ جب رسول کی قبر مطہر پہ جا رہے تھے، جملہ سننا، مقتل کی کتابوں کا جملہ سننا، جب رسول کی قبر مطہر پہ حسین جا رہے تھے تو ایسے تھم تھم کے قدم اٹھاتے تھے جیسے کوئی کوہ وقار جا رہا ہو. جمع کے قدم اٹھا رہے تھے. جب بھائی کی قبر پہ گئے تو جمع کے قدم اٹھایا. ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی زمین و آسمان کا شہزادہ جا رہا ہے. اور جب بھائی سے رخصت ہو لیے اور اب چلے ماں کی قبر کی طرف تو ویسے دوڑے جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کی گود کی طرف دوڑتا.
ماں کی قبر مطہر پہ آئے, دونوں ہاتھ فاطمہ زہرا کی قبر پہ رکھے اور کہا السلام علیک یا اماں, اماں آپ کو میرا سلام پہنچے. راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ قبر سے آواز آئی وعلیک السلام یا غریب الام, اے ماں کے پردیسی بیٹے تجھے بھی میرا سلام ہو. حسین رخصت ہوئے, صبح ہوئی, سامان سفر تیار ہوا, 28 رجب کو چلے. چلنے کی شان یاد ہے نا, رسول کا نواسا ہے, رسول کا شہر ہے مدینہ, شہر رسول ہے نا, مدینہ الرسول, اور رسول کا نواسا اس شہر کو چھوڑ کے جا رہا ہے. بڑا ازدحام ہے, بڑی دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ نبی کا نواسا نبی کے شہر کو چھوڑ کر کیسے جاتا ہے. سامان سفر تیار ہوا, سامان سفر تیار ہوا, سیدانیاں ناکوں پہ بیٹھی, ناکے آگے بڑھے. جب پورا قافلہ تیار ہو چکا, حسین ابن علی اپنے ذوالجناح کے قریب آئے, پشت ذوالجناح پہ سوار ہوئے. گھوڑے کو ایڑ لگانا ہی چاہتے تھے. ایک مرتبہ ابو الفضل عباس قریب آئے, کہا مولا اگر مصلحت ہو تو کچھ دیر کے لیے رک جائے اور گھوڑے سے نیچے آ جائے. کہا عباس ابھی تو ہم پشت ذوالجناح پہ بلند ہوئے ہیں, یہ آخر بات کیا ہے؟ کہا مولا بات یہ ہے کہ بنی ہاشم کی عورتیں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں. بنی ہاشم کی عورتوں کو بلاؤ. حسین ذوالجناح سے اترے, بنی ہاشم کی عورتوں نے آگے گھیر لیا. کہا کیا بات ہے؟ بنی ہاشم کی عورتوں نے کہا کہ مولا ہم یہ تو نہیں کہتے کہ آپ نہ جائیے, ٹھیک ہے آپ نے طے کیا ہے تو آپ جائیں. اچھا ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ زینب و ام کلثوم کو چھوڑ دیں, نہیں آپ لے جا رہے ہیں لے جائیں, لیکن مولا بس ایک خواہش ہے, اور وہ خواہش یہ کہ ہم دو رویا قطار لگا کے کھڑے ہو جائیں اور شہزادی زینب کی سواری ہمارے درمیان سے گزر جائے. بھائی کوفہ و شام کی سواری یاد آئی؟ میں نے زحمت دی. 28 رجب کو قافلہ چلا. 3 شعبان کو حسین وارد مکہ ہوئے. 8 ذی الحجہ کو حسین نے حج کو عمرے سے بدلا اور کربلا کی طرف سفر اختیار کیا. 2 محرم کو حسین کے ذوالجناح نے چلنے سے انکار کیا. حسین کے ذوالجناح نے چلنے سے انکار کیا. حسین نے سواریاں بدلی ہیں اس میدان میں آنے کے بعد, اور جب کسی بھی سواری نے حرکت نہیں کی تو ایک مرتبہ اہل قریہ کو بلا کے پوچھا کہ بتاؤ اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ کسی نے کچھ بتایا. ایک بوڑھے نے آگے بڑھ کے کہا کہ مولا ہم تو صدیوں سے اس جگہ پہ آباد ہیں, اور مولا ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے کہ اس زمین نے کبھی کسی نبی اور وصی نبی کا ساتھ نہیں دیا. مولا ہم پسند نہیں کرتے کہ آپ اس مقام پہ قیام کریں, جتنی جلد ممکن ہو اس مقام سے نکل جائے. کہا لیکن اس کا نام تو بتا دیں. اس نے آواز دی یقال لہا کربلا. مولا اس کا نام کربلا ہے. بس یہ سننا تھا کہ حسین نے بے اختیار کہا انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ واللہ ھذہ ارض کرب و بلا. خدا کی قسم یہ کربلا ابتلا کی منزل ہے. یہاں ہماری سواریاں ٹھہریں گی, یہاں ہمارے بچوں پر پانی بند کیا جائے گا, یہاں ہمارے جوان ذبح کر دیے جائیں گے, یہاں ہماری قبریں بنا دی جائیں گی, یہاں ہماری سیدانیاں اسیر کر لی جائیں گی. 2 محرم کو کربلا کے میدان میں خیمے لگے. 3 محرم سے فوجیں آنا شروع ہوئی.
चौथी मुहर्रम को पिसर साद का लश्कर आया, सबसे बड़ा लश्कर। 7वीं मुहर्रम को हुसैन और हुसैन के बच्चों पर पानी बंद कर दिया। अब हुसैन के बच्चे हैं और अल अतश की आवाजें हैं। 8वीं मुहर्रम गुजरी, मोहम्मद तासुआ वक़्त हुसैन अलैहिस्सलाम। 9वीं मुहर्रम को हुसैन इब्ने अली के पूरे लश्कर को फौजियों ने घेर लिया। 28 रजब से 9 मुहर्रम तक की तारीख तो सुन ली ना, तो क्या अब 10वीं की तफसील बयान करूं? नहीं, अब मैं 10वीं की तफसील में नहीं जाऊंगा। आशूर की शब गुजरी, सफेद सारी नमूदार हुआ, अकबर ने लहजे मोहम्मद में अजान दी, तीर आए, हुसैन के आधे दोस्त शहीद हो गए और उसके बाद एक गया, शहीद हुआ, हुसैन को पुकारा, हुसैन लाशा लेके आए। दूसरा गया, शहीद हुआ, हुसैन को पुकारा, हुसैन फिर गए और लाशा लेके आए। ठीक है, असहाब गए, अंसार गए, आइज़ा गए और अब एक मर्तबा वो सामने आया जो फौज का नंबरदार था। मौला मुझे जंग की इजाजत है? कहा नहीं, अलबत्ता पानी लाने की इजाजत है। वो अलंबरदार मैदान में आया, पानी भरा, चला, घोड़ लगा, जमीन पे आया और वो हुसैन जो सुबह से लेके शाम तक लाशें लाते रहे। मैंने कभी बयान किया था, ये जुमला सुनो, मैंने कभी कहा था कि आशूर के दिन हुसैन ऐसा लड़े कि लोग आशूर के बाद खैबर के तस्करे को भूल गए। लिखा है तारीख लिखने वालों ने कि जब कोई मैदान से पुकारता था कि मौला मेरी मदद को पहुंचिए, तो हुसैन अपने घोड़े को भगाते हुए जाते थे। सुनना और झुककर उस शहीद के लाशे को बाएं हाथ से उठाते थे और दाहिने हाथ से लगाम को घोड़े को इशारा करते हुए खैमे तक लाकर उस लाशे को रख दिया करते थे। और यजीद की फौज के सिपाही रिकाबों पे जोर देके खड़े होते थे और हुसैन की शान को देखा करते थे। ये उस वक्त की शान थी जब अब्बास ने नहीं पुकारा था। जब अब्बास ने पुकारा तो एक मरतबा कमर थाम ली। अकेला हुआ और अब मेरे मौला ने आवाज दी, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना, हल मिन साबिन यदुब्बुन हरम रसूलिल्लाह। है कोई मेरी मदद को आने वाला? भाई कोई ना आया, मगर एक झूले से एक बेशीर जमीन पे आ गया। लाए बेशीर को मैदान में लाए, 6 महीने का बच्चा। पूरी इंसानियत से अपील कर रहा हूं भाई, झगड़ा मेरा आपके साथ हो सकता है लेकिन मेरे 6 महीने के बच्चे के साथ नहीं हो सकता। देखें 6 महीने का बच्चा है हुसैन के हाथों पर और तीरे जुल्म से सैलाब हुआ। हुसैन लाए, दफन किया और अब एक मर्तबा खैमे के करीब आए, कहा फिजा संदूक को खोल, मेरा पुराना लिबास ले आ। लेकिन देख फिजा, ज़ैनब को खबर न होने पाई। रहमत नहीं दूंगा, तभी रहमत नहीं दूंगा, बात को रोक रहा हूं। फिजा ज़ैनब को खबर न होने पाए। फिजा गई, संदूक खोला, एक पुराना फटा हुआ लिबास लेके दामन में छुपा कर चली। शहजादी ज़ैनब की निगाह पड़ गई। कहा फिजा तेरे दामन में क्या है? फिजा
خاموش ہے. ایک مرتبہ جناب کے عالم نے کہا میری ماں کے حق کا واسطہ بتلا دے تیرے دامن میں کیا ہے. کہا حسین نے لباس مانگا ہے. کہا لباس نہیں مانگا, میرے بھائی نے کفن مانگا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. لباس پہنا, ذوالجناح پہ سوار ہوئے, سکینہ سے رخصت ہوئے. یاد ہے نا, سکینہ کو بڑی دیر تک گود میں لے کے پیار کرتے رہے, اور جب بہت دیر باتیں کر لی تھی نا سکینہ سے, تو کہنے لگے داعی سکینہ لعلی آتی کے بالماء, سکینہ اب مجھے اجازت دو, شاید میں تمہارے لیے پانی لاؤں. بس یہ سننا تھا کہ بچی نے باپ کے دونوں شانے پکڑ لیے اور کہا بابا چچا عباس بھی یہی کہہ کے گئے تھے. حکم اللہ. حسین میدان میں آئے. میدان میں آنے کے بعد جنگ کی, فوجیں دور دور بھاگ گئی. ایک مرتبہ آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. بس یہ سننا تھا کہ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا, رضن بقضائہ کہہ کر سر کو جھکا کر ذوالجناح پہ بیٹھ گئے. بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی, کہیں سے تلواریں آئی, کہیں سے نیزے آئے, کہیں سے تیر آئے, کہیں سے پتھر آئے. میرا مولا زخمی ہوتا چلا, سر زخمی, گلا زخمی, سینہ زخمی, شان زخمی. ایک مرتبہ ذوالجلال نے حسین کو زمین پہ اتارا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ذوالجلال نے حسین کو زمین پہ اتار دیا. جیسے ہی حسین زمین پہ تشریف لائے, فوجے یزید میں فتح کے نقارے بجنے لگے. جب شور کی آواز پیدا ہوئی تو ایک مرتبہ علی کی بڑی بیٹی زینب نے حسین کے بیٹے سید سجاد کو جگایا, جو غش کے عالم میں تھے, کہ بیٹے اٹھو ذرا دیکھو باہر یہ شور کیسا ہے. سجاد اٹھے, خیمے کا پردہ اٹھایا, ایک مرتبہ نو کے نیزہ پہ نگاہ پڑی, السلام علیکم یا ابا عبداللہ. شہید ہو گئے, حسین شہید ہو گئے. کربلا کے میدان میں, کربلا کے میدان میں میرا امام شہید ہو گیا. بتاؤں, سنو سنو اور یہ جملے یاد رکھنا. ایک مرتبہ سردار لشکر نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اب سوار اپنے گھوڑوں کی نال بندی کریں, لاشوں کو پامال کیا جائے گا. زیادہ نہیں عرض کروں گا, حمید ابن مسلم کہتا ہے کربلا کے بن میں شام ہو گئی نا, حسین شہید ہو گئے, گھوڑوں کی پامالی کا وقت آ گیا, شام ہو گئی نا کربلا کے بن میں. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ انسا کل شے, جملہ سننا, تاریخ سے کوٹ کر رہا ہوں. حمید ابن مسلم فوج یزید کا رپورٹر ہے, کربلا کے واقعات کو رپورٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے انسا کل شے, میں دنیا کی ہر بات کو بھول سکتا ہوں, ولیکن لا انسا زینب بنت علی, علی کی بیٹی زینب کو نہیں بھول سکتا. میں نے دیکھا کہ حسین کے لاش پہ گھوڑے دوڑ رہے تھے اور بیوی اپنے بالوں کو بکھرائے ہوئے مدینے کا رخ کر کے کہہ رہی تھی نانا آپ کے جنازے پہ فرشتوں نے نماز پڑھی, یہ آپ کا بیٹا ہوتا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. کربلا کے بن میں شام غریبہ آ گئی. کربلا کے بن میں شام غریبہ آ گئی. عزیزوں, دوستوں, میرے محترم سننے والوں, یہ فقط غریبوں کی شام نہیں ہے, یہ بیواؤں کی شام ہے, یہ لاوارث بچوں کی شام ہے, یہ کچلے ہوئے لاشوں کی شام ہے, یہ جلے ہوئے خیموں کی شام ہے, یہ برائنا سر سیدانیوں کی شام ہے. جلے ہوئے خیموں کے درمیان, بس آخری جملے, جلے ہوئے خیموں کے درمیان بچے لیٹے ہوئے ہیں, بیویاں کھسک رہی ہیں. جاؤ دیکھو, میری بات پہ اعتبار نہ کرو, تاریخ دیکھو. جلے ہوئے خیموں کے درمیان بچے لیٹے ہوئے ہیں, بیویاں
सिसक रही, कहीं से किसी सिसकी की आवाज, कहीं से किसी हल्के से रोने की आवाज, कहीं से आह की आवाज, और उन आवाजों में मेरे बीमार इमाम की नाम की आवाज, शुक्र लगा या अल्लाह। सैयद सज्जाद की आवाज, शुक्र लगा या अल्लाह। परवरदिगार तेरा शुक्र है। आपने क्रिया किया, मजलिस आखिरी मरहले में दाखिल हुई। ऐसे में जब बच्चे सो रहे थे तो दो बहनें थी ना, ज़ैनब उम्मे कुलसूम, दो बहनें। ज़ैनब ने कहा, बहन जरा बच्चों को शुमार कर लो। आ गई शाम गरीबा, बच्चों को शुमार करो। सब थे। अच्छा, वो बच्चे जो नहीं थे उनके कुचले हुए लाशें भी मिल गए। सब थे, एक बच्ची नहीं, एक। कहा, बहन उम्मे कुलसूम, सकीना तुम्हारी तरफ तो नहीं है? कहा, नहीं बहन, मेरी तरफ नहीं है। दोनों पहले सकीना को पुकारती हुई चली। सकीना, सकीना, अगर मेरी आवाज सुनो तो लब्बैक कहो। रावी कहता है कि जब बीबियां पहुंची है हुसैन के लाशे पर तो बच्ची हुसैन के करीब लेटी हुई थी। बस रहमत नहीं दूंगा, आपने गिरिया किया, मजलिस तमाम हो गई, लेकिन बात को मुकम्मल करने के लिए दो जुमले सुनते जाओ। सकीना लेटी हुई है, इख्तिलाफ है मक्तल में कि कहाँ लेटी थी, मुझे नहीं मालूम और मैं इसे डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जानता हूँ कि बच्ची बाप के सीने पर सोने की आदत है। जब गोशवारे नोचे गए, जब कुर्ते का दामन गिर चुका, जब तमाचे खा चुकी, करबला के बन में शाम हो गई, तो भूखी प्यासी सकीना चली बाप के सीने पर सोने के लिए। जब मक्तल में आई तो सीने पे इतने तीर थे। मेरे अजीजों, तकरीर तमाम हो गई। शहजादी ज़ैनब ने बच्ची को उठाया, जले हुए खैमों में लाई, बच्ची को लेटा दिया। अब पानी कहीं से भी आया हो, जब पानी आया तो शहजादी ने एक कूदे आप भरा, सकीना का शाना हिलाया, कहा, बीबी सकीना उठो, पानी आ गया, उठो, पानी आ गया। बच्ची आंखें मलती हुई उठी, कहा, फूफी अम्मा पहले आप पी ले। कहा, नहीं बच्ची तू पी ले। कहा, नहीं फूफी अम्मा पहले आप पिए। बस ये सुनना था कि शहजादी ने कहा, बेटी रस्म दुनिया ये है कि जो छोटा हो वो पहले पानी पिए। बस ये सुनना था कि सकीना ने कूदा हाथ में लिया, जले हुए खैमों से बाहर चली। बीबी कहाँ जा रही हो? तो रोके कहा, फूफी अम्मा मेरा हाथ मुझसे भी ज्यादा। وسيعلم الذين ظلموا أيام القلب